अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जिमल वॉइस। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा रोमानवी नोवेल लेकर आई हूँ। एक मोहब्बत जो गलतफहमियों की भेंट चढ़ गई। एक मर्द जो सब कुछ खोने के बाद अपनी गलती का एहसास कर सका। 4 साल बाद किस्मत ने उन्हें दोबारा आमने सामने ला खड़ा किया। क्या बिछड़ा हुआ बंधन फिर से जुड़ पाएगा? क्या माजी के जख्म सब कुछ खत्म कर देंगे? तो जानने के लिए चलते हैं वीडियो के जाने। ये कैसी सस्ती सी सजावट की है रोहिल तुमने? कितना समझाया था सारा को, मगर उसे तो तुम्हारी मोहब्बत का ऐसा बुखार चढ़ा था। देखो जरा, बैठने के लिए एक ढंग का सोफा तक नहीं है। शाहिदा बेगम की काटदार आवाज शादी के वसी हॉल में गूंजी, जहां भी मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू ही हुआ था। रोहेल जो पिछले कई घंटों से लगातार भाग दौड़ कर रहा था, उनकी इस खुली और बेदर्दी से की गई तजलील पर वहीं रुक गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी और उसके जबड़े सख्ती से भींच गए। उसका दिल बुरी तरह से दुखा था, क्योंकि उसने अपनी इस्तेताअत से बढ़कर इस शादी में पैसा लगाया था और सारा की हर मुमकिन ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की थी। उसकी आंखों में गुस्से और बेबसी की एक सुर्ख लकीर उभरी। अचानक एक नरम सा हाथ उसके कंधे पर आकर टिक गया। ये उसकी बहन हानिया थी, जो सारा की कजन होने के साथ साथ उसकी सबसे अच्छी और गहरी दोस्त भी थी। हानिया ने रुहेल की आंखों में छुपी बेबसी को पढ़ लिया। भाई, आपने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। अब हर एक की पसंद अलग होती है। मुझे यकीन है सारा भाभी को सब बहुत अच्छा लगेगा। हानिया ने इंतहाई धीमी मगर पुरसुकून आवाज में अपने भाई के कान में सरगोशी की। राहेल ने एक गहरी सांस ली और अपनी बहन के चेहरे की जानिब देखा, जिसकी आंखों में इल्तजा थी कि वो इस मौका पर कोई तमाशा न बनने दे। रोहेल ने कमाल जब्त का मुजाहरा करते निगाहें झुका ली। मानी जान, मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक कोई कमी नहीं छोड़ी, और ये फूल शहर के सबसे अच्छे कारीगर से मंगवाए हैं। राहेल की आवाज बज़ाहिर पुरसुकून थी, लेकिन उसमें छुपा दर्द हानिया बखूबी महसूस कर सकती थी। शाहिदा बेगम का गुस्सा उस आजिजाना जवाब से ठंडा होने के बजाय मजीद भड़क उठा, और उन्होंने हकारत से हॉल के चारों जनिब देखते हुए कहा, तुम्हारी हैसियत का तो मुझे अच्छी तरह अंदाजा रहे। तुम लोग जिंदगी भर मेरी और मेरे बेटे की बराबरी नहीं कर सकते। मेरी इकलौती बेटी है सारा, पता नहीं कैसे रहेगी वो तुम लोगों के साथ। हानिया का दिल अपनी ममानी की उन जहरीली बातों पर खून के आंसू रो रहा था, लेकिन उसने कमाल तहम्मुल से अपने भाई को वहां से जाने से इशारा किया और खुद शाहिदा बेगम के सामने आकर खड़ी हो गई। वानी जान, और फिक्र मत करें, सारा भाभी को इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। आप मेहमानों को देखें, काफी मेहमान आना शुरू भी हो गए हैं। हानिया ने नहायत तमीज और सलीके से बात को संभालने की कोशिश की। शाहिदा ने हानिया को काट खा जाने वाली नजरों से घूरा और तंजिया लहजे में कहा, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। तुम बस ये दुआ करो कि मेरी सारा तुम्हारे इस छोटे से घर में एडजस्ट हो जाए। हानिया ने खामोशी से सर झुका लिया। वो सारा से बेहद मोहब्बत करती थी और बचपन से ही दोनों बेहतरीन दोस्तें रही थी, लेकिन शाहिदा बेगम के इस तबकाती गरूर ने आज हानिया को ये एहसास दिला दिया था कि गरीब रिश्तेदारों की मोहब्बत की अमीरों की नजर में कोई वक़्त नहीं होती। इसी कशीदा और घुटनज़दा माहौल में हॉल के मरकजी दरवाजे से रामिस अंदर दाखिल हुआ। वो सारा का इकलौता और बड़ा भाई था, जो 2 दिन पहले अपनी बहन की शादी के लिए बैरून मुल्क से आया था। रामिस के वालिद कुछ साल पहले एक अचानक हार्ट अटैक में इस दुनिया से रुखसत हो गए थे और अपने पीछे बेपनाह दौलत और एक वसीओ और इस कारोबार छोड़ गए थे। बाप का साया सर से उठ जाने के बाद शाहिदा बेगम ने अपने दोनों बच्चों, बिलखुसूस सारा को बेतहाशा लाड प्यार और नाजो नाम में पाला था। सारा की हर जायज नाजायज जिद पूरी की गई थी, जिसने उसके मिजाज में खुदसरी और शहानापन भर दिया था। जबकि रामिस ने कम उम्री में ही बाप का सारा कारोबार संभाल कर खुद को कामयाब बनाया था। उसका कीमती और शाहाना 3 पीस सूट, उसकी जाजिब नजर शख्सियत और चेहरे पर मौजूद एक मखसूस रोबदार संजीदगी, उसकी बेपनाह दौलत और हैसियत की गवाही दे रही थी। रामिस ने अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमाया था और उसने अपनी बहन की शादी के लिए रोहेल को एक खतीर रकम भी दी थी, ताकि सारा के अरमानों में कोई कमी ना रहे। उसने जैसे ही हॉल के अंदर कदम रखा, वो अपने भारी और प्रवकार कदमों के साथ चलता सीधा अपनी माँ के पास पहुंचा। मम्मी, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हैं, सब ठीक तो है ना?
शाहिदा बेगम के चेहरे पर फौरन एक मसनूई और प्यार भरी सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ नहीं मेरे बच्चे, मैं तो बस लोगों को समझा रही थी कि तुमने पानी की तरह पैसा बहाया है, तो इस शादी में नजर भी आना चाहिए। शाहिदा बेगम ने अपने बेटे के बाजू पर हाथ रखते इंतहाई शातिराना अंदाज में जवाब दिया। रामिस ने गहरी नजर पूरे हॉल पर सजावट पर डाली और उसकी नजर में काफी खूबसूरत और नफीस थी ये सजावट। उसे मालूम था कि उसकी माँ को मुतमईन करना आसान नहीं। कोई बात नहीं अम्मी, राहिल ने बहुत अच्छा काम किया, बिला वजह छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हो। रामिस ने धीमे लहजे में अपनी माँ को हदायत की, जिस पर शाहिदा बेगम खामोशी से सर हिलाकर वहां से चली गई। उनके जाने के बाद रामिस की नजरें हानिया पर पड़ी, जो उस वक्त सादा मगर दिलकश लिबास में मलबूस थी, मगर उसका चेहरा किसी हद तक उतरा हुआ था। हानिया और रामिस का आमना सामना कई सालों बाद हुआ था और रामिस सादा सी लड़की की बावकार शख्सियत को देखकर एक लम्हे के लिए मबहूत सा रह गया था। हानिया की आंखों में जो उदासी और खुददारी थी, उसने रामिस के दिल की धड़कन को बेतरतीब कर दिया था। रामिस भाई, आपको कुछ चाहिए तो मैं ला दूं? हानिया ने अपनी नजरें झुकाए इंतहाई रस्मी अंदाज में पूछा। रामिस ने खुद को संभाला और अपने मखसूस संजीदा लहजे में कहा, नहीं हानिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम ये देख लो कि सारा के कमरे में सारा सामान पहुंच गया है या नहीं। हानिया ने इस बात में सर हिलाया और मुड़कर जाने लगी, तो रामिस ने बेसाख्ता उसे पुकारा, हानिया। उसकी आवाज पर हानिया रुक के और मुड़कर सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। रामिस ने एक लम्हे का तवक्कुफ किया, फिर धीमे लहजे में कहा, अम्मी की किसी बात का बुरा मत बनाना, वो बस सारा की वजह से थोड़ी जज्बाती हो रही है। हानिया ने एक सर्द और स्पार्ट नजर रामिस के चेहरे पर डाली। मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगा रामिस भाई, मैं जानती हूँ कि हम गरीब हैं और ममानी जान का ख्याल उनकी जगह बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र न करें। हानिया का जवाब इस कदर खरा था कि रामिस के दिल में एक खलिश सी पैदा हो गई। वो उसे सफाई देना चाहता था, लेकिन उसकी अना आड़े आ गई थी और वो खामोशी से उसे जाते हुए देखता रहा। दिल ही दिल में वो उस लड़की की खूबसूरती और सादा दिली का असीर हो चुका था, लेकिन उसने अपने इन जज्बात पर गहरा पर्दा डाल दिया था। शाहिदा बेगम का गुस्सा यही कम नहीं हुआ था, बल्कि वो चलती हुई खाने के काउंटर की जानी पड़ गई। ये कैसा मेन्यू तैयार करवाया है, ना कोई टिक्के कबाब, और ये कौरमा तो बिल्कुल ही आम बावर्ची का पका हुआ लग रहा है। कोई चीज मेरी बेटी के शायाने शान नहीं है। शाहिदा बेगम ने इंतहाई हकारत से मुंह बनाते हुए सबके सामने तंज किया। राहिल के वालिद शफीक साहब ने एक लम्हे के लिए हैरत से उन्हें देखा और फिर नहायत बर्दबारी से बोले, भाभी, हमने तो अपनी तरफ से बेहतरीन खानों का इंतजाम किया है, आप परेशान ना हो, मेहमानों को कोई शिकायत नहीं होगी। वो एक साबिर और सुलझे हुए इंसान थे, जो एक मामूली क्लर्क के ओहदे पर थे, मगर उन्होंने अपने बच्चों को आला तालीम और तरबियत से आरास्ता किया था। उन्होंने बात को बढ़ाने के बजाय नरमी से खत्म करना चाहा। राहेल की माँ नजमा बेगम भी खामोशी खड़ी रही। राहेल जो उनके पीछे खड़ा था, उसकी एक और तनकीद सुनकर उसका दिल बेदिल हुआ था, लेकिन वो खामोशी से वहां से गुजर गया। शादी की बाकी रसूमात भी अल्लाह अल्लाह करके इंजाम पा गई। शाहिदा बेगम की तानाजनी हर रस्म में जारी रही, लेकिन राहेल ने चुप साध ली थी। रुखसती के लम्हात जज्बात से भरपूर थे। सारा अपनी माँ और भाई के गले लगकर हजारों के तार रोती रही, जबकि राहेल दूर खड़ा खामोशी से उस मंजर को देखता रहा। सारा से बेइंतहा मोहब्बत करता था। आखिर रुखसती हो गई और सारा अपने नए घर और राहेल के कमरे में पहुंच गई। राहेल ने उस कमरे को अपने हाथों से सुर्ख गुलाब और मोतिया के फूलों से सजाया। कमरे में फूलों की दिलफरेब महक फैली हुई थी, जो राहेल की सच्ची मोहब्बत की आगाज़ी कर रही थी। राहेल जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सारा को अपने कमरे में दुल्हन के रूप में देखकर बेहद खुश था। उसने मुस्कुराते हुए सारा के करीब बैठकर उसका घूंघट उठाया। सारा के चेहरे पर थकन के साथ साथ एक खुशगवार सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि आखिरकार वो उस शख्स की हो गई थी जिसे उसने हमेशा चाहा था। वो उस भारी सुर्ख जोड़े में बेहद हसीन लग रही थी। बहुत प्यारी लग रही हो मेरी जान, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे होंठों पर हमेशा मुस्कुराहट सजाए रखूंगा। राहेल ने लाड से कहते हुए उसका हाथ चूमा और सारा ने मुस्कुरा कर उसकी जानिब देखा। राहेल, ये लहंगा और ये जेवर बहुत भारी है, मेरी तो गर्दन में ही दर्द शुरू हो गया है। राहेल फौरन से फिक्रमंद हुआ और नरमी से बोला, लो,
میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں اور یہ ماتھا پٹی اور چوڑیاں بھی اتار دیتا ہوں تاکہ تم تھوڑا پرسکون ہو جاؤ۔ سارا نے ایک ادا سے اسے روکا اور مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، وہ میں خود کر لوں گی، پہلے میری منہ دکھائی۔ رحیل نے مسکراتے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبی نکالی اور سارا کے سامنے کھول دی۔ ڈبی دیکھتے ہی سارا کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، لیکن ڈبی کھلتے ہی اس کی مسکراہٹ فوراً سے مدم پڑ گئی۔ اس میں سونے کی ایک انگوٹھی تھی جو وزن میں کافی ہلکی اور عام سی تھی۔ سارا کا دل تھوڑا سا بجھ گیا کیونکہ اس کے بھائی نے شادی پر اتنا خرچہ کیا تھا، تو اسے رحیل سے کسی بھی بہت شاندار تحفے کی امید نہیں تھی۔ سارا، مجھے معلوم ہے کہ انگوٹھی بہت مہنگی تو نہیں ہے، لیکن اس میں میری وہ سچی محبت شامل ہے جو دنیا کی ہر قیمتی چیز سے بڑھ کر ہے۔ روہیل نے اس کا ہاتھ تھام کر بڑی محبت سے کہا۔ سارا نے روہیل کی سچی محبت کو دیکھتے اپنے چہرے کے تاثرات کو فوراً سے نارمل کیا اور انگوٹھی کو پہنتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، ارے نہیں، یہ تو بہت پیاری ہے، لیکن میں بہت تھک گئی ہوں تو میں اپنی بیگم کی ساری تھکن دور کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے اس کے بے حد قریب آ گیا تھا اور سارا کے چہرے پر حیا کی نالی پھیل گئی تھی۔ پھر رات کا ہر گزرتا لمحہ ان کے پیار کا گواہ بن گیا تھا، جس محبت کے لیے اس گھٹن راستے پر چل کر آخر کار کو ایک ہوئے تھے، اس محبت نے اپنے راستے کو مکمل طور پر پا لیا تھا۔ اگلی صبح کا آغاز گھر میں ایک نئی اور خوشگوار چہل پہل کے ساتھ ہوا۔ نجمہ بیگم نے صبح سویرے اٹھ کر ناشتے کا انتہائی شاندار اور لذیذ انتظام کیا۔ انہوں نے اپنے محدود بجٹ میں رہتے ہوئے ہر چیز بنانے کی کوشش کی جو کہ سارا کی پسند تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سارا کو اس گھر میں کسی قسم کی کوئی کمی کا احساس نہ ہو۔ اس دوران صحن کا دروازہ کھلا اور شاہدہ بیگم اپنے بیٹے رامز کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھوں میں ناشتے کے بڑے بڑے ٹوکرے اور قیمتی مٹھائیوں کے ڈبے تھے جو ان کی امارت کا کھلم کھلا اظہار کر رہے تھے۔ شاہدہ بیگم نے گھر کے چھوٹے سے صحن اور سادہ سے ناشتے پر نظر ڈالی جو کہ راحیل کی والدین انہیں دیکھتے ہی اخلاقاً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور شفیق صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، آئیے بابی جان، السلام علیکم۔ شاہدہ بیگم روکھا سا وعلیکم السلام کہہ کر بیٹھنے کے بجائے سیدھی سارا کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ ان کے اس سرد رویے پر شفیق صاحب نے ایک خفت مٹانے کے لیے رامز کی جانب دیکھا اور اس سے بات چیت میں مگن ہو گئے۔ سارا بھی ابھی تیار ہو کر شیشے کے سامنے کھڑی تھی جب اس کی ماں اندر داخل ہوئی۔ شاہدہ بیگم نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ انہوں نے سارا کا ماتھا چوما اور تھوڑی رسمی باتوں کے بعد انتہائی رازدانہ انداز میں اپنے پرس سے ایک بہت ہی بھاری اور چمکتا ہوا سونے کا سیٹ نکال کر سارا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میری بچی، مجھے بخوبی علم ہے کہ اس غریب گھر میں تجھے پہننے اوڑھنے کا وہ معیار کبھی نہیں ملے گا جو تو نے اپنے باپ کے گھر میں دیکھا ہے۔ شاہدہ بیگم نے زہریلی لہجے میں سرگوشی کی، یہ سیٹ اپنے پاس رکھ اور ولیمے پر یہی پہننا۔ سارا نے خوشی سے سیٹ کو اور پھر اپنی ماں کو دیکھا اور دور سے اپنی ماں کو گلے لگاتے بولی، او مائی ماما، یو آر دا گریٹ۔ اسے رحیل کی دی ہوئی ہلکی انگوٹھی کے مقابلے میں یہ سیٹ بہت زیادہ پسند آیا۔ دوسری طرف صحن میں رامز اور ہانیہ ناشتے کی میز پر ایک دوسرے کے سامنے موجود تھے۔ ہانیہ نہایت سلیقے اور قرینے سے چائے کی پیالیاں بھر رہی تھی اور رامز کی نظریں مسلسل اس کے کمسن چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ رامز بھائی، آپ چائے لیں گے یا کافی؟ ہانیہ نے نظریں اٹھائے بغیر انتہائی دھیمے لہجے میں پوچھا۔ رامز نے چائے کا کپ پکڑنے کے بہانے جان بوجھ کر اپنی انگلیاں ہانیہ کی نرم انگلیوں سے چھوئی۔ ہانیہ نے ایک دم سے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے حیرت سے رامز کی جانب دیکھا۔ رامز کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور اس نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، ہانیہ، تمہارے ہاتھوں کی چائے بہت بہترین ہے، ویسے میں زیادہ تر کافی پیتا ہوں۔ ہانیہ نے اپنی نظریں جھکاتے جواب دیا، شکریہ۔ شاہدہ بیگم اور سارا بھی آ چکے تھے اور ناشتے کا یہ دوڑا بڑا ہی اچھا رکھا گیا۔ اگلی شام ولیمے کی تقریب عروج پر تھی۔ ہال میں مہمانوں کی چہل پہل اور کہکے گونج رہے تھے جب خاندان کی ایک دور کی خالہ نے سارا کے گلے میں چمکتے بھاری سونے کے سیٹ کو للچاتی نظروں سے دیکھا۔ ارے واہ سارا، اتنا بھاری سیٹ منہ دکھائی میں ملا کیا؟ خالہ کی اس بات پر سارا کے چہرے پر مغرور سی مسکراہٹ ابھرائی۔ ہاں خالہ جان، رحیل نے مجھے منہ دکھائی میں یہ دیا تھا، آخر وہ مجھ سے محبت جو اتنی کرتے ہیں۔ یہ سیٹ تو ان کی محبت کا ایک چھوٹا سا ثبوت ہے۔
سارا نے جان بوجھ کر اپنی آواز کو ذرا بلند رکھا تاکہ ارد گرد کھڑے لوگ بھی سن سکیں۔ رحیل جو کچھ فاصلے پر مہمانوں کو دیکھ رہا تھا، اس کے کانوں میں سارا کی یہ بلند آواز پڑی تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے خاندان کا ہر فرد اس کی مالی حیثیت سے واقف ہے اور سب دل ہی دل میں اس کا مذاق اڑا رہے ہوں گے کہ اس نے دکھاوے کے لیے کسی سے مانگ کر قرض لے کر بیوی کو پہنایا۔ رحیل کے والد شفیق صاحب اور نجمہ بیگم نے بھی بات سنی تو حیرت اور دکھ سے سر جھکا گئے۔ نجمہ بیگم نے آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہا لیکن شفیق صاحب نے ان کا ہاتھ دبا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ رحیل نے اپنے غصے اور بے بسی کو بمشکل قابو کیا۔ اسے شدت سے اپنی توہین کا احساس ہوا۔ رات کی جب ولیمے کی تقریب ختم ہوئی تو سب گھر والے واپس لوٹے تو رحیل کے صبر کا پیمانہ ایک دم سے مکمل طور پر لبریز ہو چکا تھا۔ وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوا جہاں سارا آئینے کے سامنے نخرے سے اپنا وہ بھاری سیٹ اتار رہی تھی۔ سارا، تم نے آج اتنے سارے لوگوں کے سامنے جھوٹ کیوں بولا؟ تم بہت اچھی طرح جانتی ہو کہ سب میری حیثیت سے واقف ہیں۔ تم نے ایسا کر کے میرے سچے تحفے کی توہین کی ہے جو میں نے اتنے چاہوں سے تمہارے لیے خریدا تھا۔ راحل کی آواز میں غصے سے زیادہ دکھ تھا۔ سارا نے سیٹ مخملی ڈبی میں رکھا اور مڑ کر سرد مہری سے اسے دیکھا۔ تو کیا میں ان کے سامنے وہ ہلکی سی انگوٹھی دکھا دی؟ میری ماں نے میری عزت رکھنے کے لیے مجھے یہ سیٹ دیا تھا اور میں نے سب کے سامنے تمہارا نام لے کر دراصل تمہارا ہی برم رکھا ہے۔ راحل، تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ سارا کے زہریلے جواب نے راحل کے دل پر وار کیا۔ میری عزت جھوٹے دکھاوے کی محتاج نہیں ہے سارا۔ میں نے تم سے سچی محبت کی ہے جسے پیسے اور سونے میں نہیں تولا جا سکتا۔ راحل صوفے پر بیٹھ گیا اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کمرے میں گھٹن سی ہو گئی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ہانیہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ تقریب میں وہ دونوں ہی ٹھیک سے کھا نہیں سکے تھے اور یہ بات وہ جانتی تھی۔ ہانیہ نے کمرے کے تناؤ کو محسوس کیا۔ بھائی، آپ کیوں اتنے پریشان بیٹھے ہیں؟ کیونکہ تمہاری سارا کو میری غریبی ابھی سے کھٹکنے لگی ہے۔ اور راحل کی آواز پھر آ گئی۔ سارا بابی نے جو بھی کیا اس میں دل چھوٹا کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک بیوی اگر اپنے شوہر کا مان بڑھانے کے لیے کوئی بات کر دے تو اس میں آپ کی توہین نہیں بلکہ ان کی محبت چھلکتی ہے۔ ہانیہ نے نہایت سلیقے سے بات کا رخ موڑتے سارا کو تسلی دی اور راحل کو غصہ کم کرنے کو کہا۔ سارا حیران رہ گئی کہ ہانیہ نے اسے تانا دینے کے بجائے اس کی سائڈ لی تھی۔ ہانیہ نے اپنے ہاتھوں سے کھانا ڈال کر راحل کی طرف بڑھایا۔ چلے بھائی، اب جلدی سے کھانا کھا لیں، آپ دونوں نے کچھ ٹھیک سے کھایا بھی نہیں تھا۔ اسی مٹھاس بھرے رویے نے راحل کے اضطراب کو کچھ پرسکون کر دیا اور وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ چلو، سارا بابی بھی منہ کھولی۔ اس نے بڑے پیار سے نوالا بنا کر سارا کے منہ میں ڈالا، پھر سارا کا ہاتھ پکڑ کر اسے راحل کے پاس بٹھایا۔ سارا بھی چپ چاپ آ کر کھانے لگی۔ شادی کو گزرے کچھ دن بیت چکے تھے لیکن سارا کے دل میں ہانیہ کے لیے ایک عجیب سی چڑ اور رقابت پیدا ہونی شروع کی تھی۔ راحل اور ہانیہ کے درمیان بہن بھائی کی محبت کے ساتھ ساتھ ایک گہری دوستی بھی تھی۔ راحل اپنے ہر چھوٹے بڑے کام میں ہانیہ کی رائے لینا پسند کرتا تھا۔ ہانیہ، ذرا دیکھنا، آج دفتر کے لیے میں یہ نیلی شرٹ پہن لوں یا وہ گرے والی زیادہ بہتر رہے گی؟ راحل صبح تیار ہوتے ہی ہانیہ کو آواز دینے لگا اور ہانیہ مسکراتے اسے مشورہ دے کر چلی جاتی۔ بستر پر بیٹھی سارا کے دل میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں زہر گھول دیتی۔ اسے لگتا کہ اس گھر میں اس کی جیسے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور راحل ہر بات میں ہانیہ کو اس پر فوقیت دیتا ہے۔ ایک رات راحل دفتر سے کافی جلدی اور بہت خوشگوار موڈ میں گھر واپس آیا۔ سارا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج موسم بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو رہا ہے، چلو کہیں باہر چل کر آئس کریم کھاتے ہیں۔ راحل نے محبت سے سارا کا ہاتھ تھام کر کہا تو سارا کا موڈ ایک دم سے کھل اٹھا اور وہ خوشی سے تیار ہونے لگی۔ اسی لمحے راحل کی نظر کھلے دروازے سے ہانیہ پر پڑی جو سارا دن گھر کے کام کاج کر کے کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ ارے ہانیہ، تم بھی چادر لے لو، ہم سب مل کر باہر چلتے ہیں، تمہارا موڈ بھی تھوڑا تبدیل ہو جائے گا۔ راحل کے منہ سے یہ جملہ سننا تھا کہ سارا کے چہرے پر موجود تمام خوشی غائب ہو گئی اور اس نے کپڑے غصے سے بستر پر پھینک دیے۔ دروازے پر کھڑی ہانیہ سارا کی اس ناگواری کو بخوبی سمجھ رہی تھی۔ ارے نہیں بھائی،
میرے تو آج سر میں شدید درد ہو رہا ہے اور مجھے امی کے ساتھ کچن کے کچھ کام بھی نپٹانے ہیں. آپ اور سارا بھابھی جائے نا. ہانیہ نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے نہایت نرمی سے بہانہ بنا دیا. راہیل نے سارا کے اترے ہوئے چہرے اور ہانیہ کے بہانے کو محسوس کر لیا. اس کے دل میں پھر سک سی اٹھی کہ اس کی بیوی اس کی بہن کی خوشی برداشت ہی نہیں کر سکتی. لیکن وہ گھر میں کوئی نیا جھگڑا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا. ٹھیک ہے ہانیہ، تم آرام کرو، ہم جلدی واپس آ جائیں گے، اوکے؟ راہیل نے ایک سرد آہ بھر کر کہا اور سارا کے ساتھ باہر چلا گیا. لیکن اس کی ساری خوشی اور تازگی ختم ہو چکی تھی. اگلے دن دوپہر کے وقت جب راہیل دفتر گیا ہوا تھا، سارا اپنے کمرے کا دروازہ بند کے بستر پر بیٹھی تھی. اپنی ماں شاردا بیگم سے فون پر بات کر رہی تھی. مما، مجھے اس گھر میں ہانیہ کا وجود زہر لگتا ہے. ریل کو تو بس ہر وقت اپنی بیوی کی فکر لگی رہتی ہے. کل بھی جب ہم آئس کریم کھانے جا رہے تھے تو اس نے ہانیہ کو بھی ساتھ چلنے کا کہہ دیا. مجھے اس لڑکی کو ہر حال میں اس گھر سے نکالنا ہے. سارا نے روحانسی انداز اپنا کر اپنی آواز کی اپنے دل کی ساری بڑاس نکال دی. شاہدہ بیگم جو پہلے ہی ان لوگوں سے بیزار بیٹھی تھی، ان کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری. تم پریشان نہ ہو میری جان، میں نے سوچ لیا ہے اس کا حل. رامس آج کل یہی ہے، ہم اس کی شادی رامس سے کروا دیتے ہیں. ویسے بھی اب جب اپنی اوقات سے بڑھ کر اسے ملے گا تو سیدھی رہے گی اور میرے گھر میں میری جوتی کے نیچے بھی رہے گی. تم اپنے گھر میں سکون سے راج کرنا. دیکھنا پھر روہیل کی ذرا جو مجال ہو کہ تمہیں کچھ کہہ دے. شاہدہ بیگم کی سازش نے سارا کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی اور وہ دل ہی دل میں خوش ہونے لگی کہ آخر کار ہانیہ اس کے راستے سے ہٹ جائے گی. کچھ ہی دنوں بعد شاہدہ بیگم نے باقاعدہ رامس کے لیے ہانیہ کا رشتہ مانگ لیا. رامس جو پہلے ہی دل و جان سے ہانیہ پر فدا تھا، اس رشتے پر بے حد خوش تھا. لیکن وہ اپنی ماں اور بہن کی اس گناہونی چال سے بالکل بے خبر تھا. دوسری طرف روہیل اپنی بہن کے اتنے بڑے اور امیر گھرانے میں رشتے پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا. شفیق صاحب اور نجمہ بیگم نے بھی سجدہ شکر ادا کیا کہ ان کی بیٹی کے اتنے اچھے نصیب جاگے ہیں. البتہ ہانیہ کا دل ضرور پریشان تھا. اسے شاہدہ اور سارا کے رویے پر اعتبار نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے بھائی کی خوشی کو دیکھتے ہاں کر دی. رشتے کی بات پکی ہونے کے بعد سارا کا رویہ ہانیہ کے ساتھ مزید متکبرانہ ہو گیا تھا. وہ ہر وقت ہانیہ کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی. ایک دن ہانیہ اپنے کمرے میں بیٹھی رامس کی طرف سے بھیجے کے کچھ کپڑے دیکھ رہی تھی کہ سارا اندر داخل ہوئی. سارا نے نہایت طنزیہ انداز میں ان کپڑوں پر ایک نظر ڈالی اور منہ بناتے ہوئے بولی، دیکھو ہانیہ، میرے بھائی رامس نے تمہاری شادی کے لیے کتنے مہنگے اور شاندار جوڑے بنوائے ہیں جو تم نے شاید کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے ہوں. اور ایک تمہارا بھائی تھا جس نے میری شادی پر مجھے وہ ایک ہلکی سی انگوٹھی تھما دی تھی. سارا کے لہجے میں زہر ہی زہر تھا. ہانیہ نے کپڑوں کو طے کرتے خاموشی سے سر جھکا لیا. اسی شام رامس نے بہت قیمتی گولڈ کے 2 سیٹ منگوائے کہ ہانیہ ڈیزائن پسند کرے. تبھی سارا اس کے پاس آ کر بیٹھی. واہ ہانیہ، تمہاری تو قسمت ہی چمک گئی. مجھے تو تم لوگوں نے 4 جوڑے بھی ڈھنگ کے نہ دیے، اور دیکھو تو صحیح میرے گھر والے تمہارے کیسے ناز اٹھا رہے ہیں. ہانیہ کے لب سلے ہوئے تھے. اس کا دل سارا کی ان غلط باتوں سے بہت دکھتا تھا، لیکن وہ روہیل کے سکون کی خاطر ہمیشہ خندہ پیشانی سے خاموشی کی راہ اختیار کرتی تھی. ہانیہ کے دل میں چھپے اس انجانے اندیشوں اور وسوسوں کے سائے میں بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب اسے رامس کے دلہن بن کر اس بڑے اور شاندار گھر کی دہلیز پار کرنی تھی. شاہدہ بیگم نے اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی پر اپنی نام نہاد عزت اور غرور کو تسکین دینے کے لیے دولت پانی کی طرح بہایا تھا، اور شہر کا سب سے مہنگا اور وسیع ہال بک کروا گیا تھا جہاں ہر طرف رنگ و نور کا سیلاب تھا اور پھولوں کی مہک سے سارا ماحول معطر تھا. ہانیہ سرخ اور سنہری کام والی انتہائی قیمتی عروسی جوڑے میں ملبوس سر جھکائے بیٹھی تھی، جس کی سادگی اور معصومیت نے اس باری برکم نگاہ لباس کو بھی مات دے دی تھی. رامس جب ہال میں داخل ہوا اور اس کی نظر اپنی دلہن پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول کر بس اسے ہی دیکھتا رہ گیا. اس کے دل میں ہانیہ کے لیے جو خاموش پسندگی تھی وہ اب سچی محبت میں بدل چکی تھی. جب رخصتی کا وقت آیا تو ہانیہ اپنے بھائی کے گلے لگ کر زاروں کتار روئی. روہیل کا دل بھی اپنی اکلوتی بہن کو پرایا کرتے
जज्बाती था, लेकिन उसने अपने आंसू छुपाते हुए हानिया के माथे पर प्यार किया और उसे रामिस के हवाले कर दिया। रामिस ने रोहेल का हाथ थामकर उसे खामोश और पुरसुकून निगाहों से यकीन दहानी कराई कि वो हानिया को हमेशा पलकों पर बिठा कर रखेगा। फूलों के दिलफरेब महक से सजे उस पुरतईश और वसी कमरे में हानिया बेड के किनारे सिमटी बैठी थी जब कमरे का दरवाजा खुला और रामिस अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट थी। उसने करीब आकर नरमी से हानिया का घूंघट उठाया तो हानिया की झुकी हुई पलकें और सुर्ख होता चेहरा देखकर रामिस का दिल बेख्तियार धड़क उठा। हानिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई है और मेरी आंखों के सामने है। रामिस ने मोहब्बत से कहते उसका हाथ थाम दिया। हानिया ने धीरे से अपनी पलकें उठाकर रामिस की उन गहरी आंखों में देखा जहां उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सच्ची मोहब्बत और मान था। रामिस ने बेहद कीमती और चमकता हुआ हीरे का नेकलेस निकालकर हानिया के गले में पहनाया। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। जिस तरह ये नेकलेस तुम्हारे दिल के पास रहेगा, मैं चाहता हूँ मैं भी तुम्हारे इसी तरह पास रहूं। रामिस के प्यार में डूबे अल्फाज ने इजहार हानिया के दिल में मौजूद सारे वसवसे दूर कर दिए और वो बस आज रात उसे हर तरह से मुकम्मल करना चाहता था। ये रात उन दोनों के दरमियान एक इंतहाई खूबसूरत और अनमिन्ट बंधन की शुरुआत बन गई, जहां रामिस का हर लम्स हानिया को उसके दिल के और भी करीब कर रहा था और हानिया को लगा जैसे उसे दुनिया की हर खुशी मिल गई। वक्त अपने पुरसुकून और कभी हंगामा खेज दाड़े पर बहता रहा और फिर वो दिन भी आ गया जब सारा को अपनी उम्मीद से होने की खबर मिली। इस खबर ने रोहेल के घर में खुशियों की नवीद दी। रोहेल की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। सारा के नाच नखरे उठाने और उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। लेकिन हमल के उन इब्तदाई दिनों में सारा का मिजाज इंतहाई चिड़चिड़ा और गुस्से वाला हो गया था। वो बात बात पर रोहेल से उलझती, उसे ताने देती कि उसे वक्त नहीं देता। हालांकि रोहेल दिन रात मेहनत कर रहा था ताकि आने वाले बच्चे के लिए एक बेहतर और महफूज मुस्तकबिल बना सके। सारा, मुझे दफ्तर में बहुत काम होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी आ जाऊं। तुम प्लीज अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखा करो। यूं गुस्सा करने से तुम्हारी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी। राहेल ने एक रात थके हारे घर लौटने के बाद सारा को नरमी से समझाने की कोशिश की, लेकिन सारा ने तकिया गुस्से से बेड पर फेंका और चीख कर बोली, तुम तो बस अपने काम में मसरूफ रहो। मेरी और इस बच्चे की तो तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। मैं इस घुटन ज्यादा घर में मजीद नहीं रह सकती। कल ही अपनी अम्मा के घर जा रही हूँ। कम अज कम मुझे वहां सुकून और आराम तो मिलेगा। राहेल ने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन सारा की जिद के आगे उसकी एक न चली और अगले दिन सारा अपना सारा सामान बांध कर शाहिदा बेगम के घर आ गई। सारा के उस घर में कदम रखते ही हानिया की जिंदगी एक कड़े इम्तिहान में पड़ गई। शाहिदा बेगम और सारा ने मिलकर हानिया का जीना मुहाल कर दिया था। सारा दिन बिस्तर पर लेटी रहती और नत नए बहानों से हानिया को दौड़ाती रहती। हानिया, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा आकर दबा दो। हानिया, वो मुझे किचन में जूस तो ला कर देना। हानिया, ये कमरा ठीक से साफ नहीं हुआ, इसे दोबारा से साफ करो। सारा के लहजे में हर वक्त एक तहकुम और हकारत होती थी। हानिया, जो खुद भी अब उस घर की बहू थी और जिससे रामिस ने इतनी मोहब्बत दी थी, वो खामोशी से और बेपनाह सब्र के साथ उसके साथ काम करती रहती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके भाई को कोई तकलीफ पहुंचे। लेकिन रामिस की तेज और मोहब्बत भरी निगाहों से ये सब कुछ ज्यादा देर तक छुप न सका। वो देख रहा था कि सारा अपनी हालत का नाजायज फायदा उठाकर किस तरह हानिया को जलील कर रही है और शाहिदा बेगम उसमें सारा का पूरा साथ दे रही है। एक शाम जब हानिया थक कर किचन में खड़ी रात के खाने की तैयारी कर रही थी, रामिस उसके पास आया और उसके कंधे पर नरमी से हाथ रखा। हानिया, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी बीवी हो और इस घर की कोई मुलाजमा नहीं हो। मैंने अपना इरादा बदल लिया है और मैं अपने दफ्तर से अपनी छुट्टियां भी बढ़ा ली है। अब मैं अकेला वापस नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम्हारे कागजात भी तैयार करवाऊंगा और तुम भी मेरे साथ बाहर जाओगी। मैं तुम्हें इस माहौल में एक दिन भी मजीद नहीं छोड़ सकता। रामेश के उस कतई और मजबूत फैसले ने हानिया के दिल में एक ठंडी हवार सी डाल दी। वो हैरत और मोहब्बत से रामेश को देखने लगी, जो इसके ढाल बनकर खड़ा था। रामेश ने सारा और शाहिदा बेगम के सामने भी वाज़ेह कर दिया था कि अब हानिया उनके इन गैर जरूरी अहकामात की पाबंद नहीं है।
جس پر سارا اندر ہی اندر چھل بھون کر رہ گئی تھی۔ رامز کے اس واضح اور سخت رویے کے بعد سارا کا غصہ اور چڑچڑاپن اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اسے یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا اپنا بھائی اس غریب ہانیہ کی خاطر اسے نظر انداز کر رہا ہے اور اس کی ہر بات مان رہا ہے۔ ایک دن جب رامز کسی کام سے گھر پر نہیں تھا، سارا نے ہانیہ کو ایک معمولی سی بات پر سب کے سامنے بہت سخت اور کڑوی باتیں سنا دی۔ تم نے میرے بھائی پر ایک ساتھ کون سا جادو کر دیا ہے کہ وہ اندھا ہو گیا؟ یاد رکھنا، تم ساری زندگی میری جوتی کے نیچے بھی رہو گی نا تو تم جتنا مرضی اڑ لو، تمہاری اوقات اس گھر کے ایک نوکرانی کی ہی ہے۔ ہانیہ نے ہمیشہ بہت صبر کیا تھا، لیکن آج سارا کی زبان خنجر کی طرح چل رہی تھی اور وہ اس کے خاندان کو بیچ میں لا رہی تھی۔ ہانیہ سے مزید یہ گھٹن اور اپنی بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی بے عزتی برداشت نہ ہوئی تو اس نے اپنے آنسو صاف کرتے چھپ کر راہیل کو فون کر دیا۔ بھائی پلیز آپ سارا بھابھی کو آ کر منا لیجیے، اور یہاں بالکل خوش نہیں ہے اور ان کے غصے کی وجہ سے ان کی اپنی طبیعت اور بچے پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ آپ انہیں سمجھائیں اور اپنے گھر لے جائیں، مجھ سے اب یہ سب سہا نہیں جاتا۔ ہانیہ کی آواز میں التجا تھی۔ پاس سے گزرتی سارا نے ہانیہ کو اپنے بھائی سے فون پر بات کرتے سن لیا تھا، لیکن وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ راہیل جو اپنی بہن کی آواز میں چھپے درد اور کرب کو فوراً پہچان گیا تھا، مجبور ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر حال میں سارا کو واپس لے کر آئے گا، اور وہ اسی شام شاہدہ بیگم کے گھر پہنچ گیا اور سارا کو بہت پیار سے سمجھا کر اپنے ساتھ چلنے پر راضی کر لیا۔ لیکن سارا کے دل میں یہ بات کانٹے کی طرح چپ رہی تھی کہ راہیل اس کے منانے پر نہیں آیا بلکہ ہانیہ کے بلانے پر اڑ کر آ گیا ہے۔ اس کی انا اور حسد نے اس کے دماغ کو مکمل طور پر معاف کر دیا تھا، اور وہ راستے پر راہیل سے سیدھے منہ بات کے بغیر غصے میں ہی بڑی بیٹھی رہی۔ راہیل کے گھر پہنچتے ہی سارا کا دبا ہوا غصہ ایک بھیانک طوفان کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے راہیل پر برس پڑی۔ میں جانتی ہوں تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو۔ تم اپنی اس چلاک بہن کے ایک فون پر دوڑے چلے آئے اور مجھے وہاں سے زبردستی اٹھا لائے۔ کیا تمہاری نظر میں میری اور میرے بچے کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ تمہاری وہ بہن میرا وہاں رہنا برداشت نہیں کر سکتی اور تم اس کے کٹ پتلے بنے ہوئے ہو۔ سارا کی آواز میں نفرت گھلی ہوئی تھی۔ راہیل نے اس کی اس بیجا بدتمیزی پر سخت لہجے میں جواب دیا۔ سارا، اپنی زبان کو لگام دو۔ ہانیہ نے تمہاری بلائی کے لیے مجھے بلایا تھا۔ تم وہاں بیٹھ کر اپنی انا میں اپنے اور ہمارے بچے کی صحت تباہ کر رہی ہو۔ تم ہر وقت حسد کی آگ میں کیوں جلتی رہتی ہو؟ ہانیہ، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ راہیل کا یہ غصہ اور ہانیہ کی طرفداری سارا کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختی پیچھے کی طرف ہٹی۔ ابھی بھی اسی کی طرفداری؟ میں نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ، اور نہ ہی مجھے اس گھر میں رہنا ہے جہاں میری کوئی عزت ہی نہیں۔ وہ غصے سے اندھی ہو چکی تھی اور اس نے پلٹ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس کا پاؤں فرش سے بچھے ہوئے قالین کے کنارے میں الجھ گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ راہیل کو آگے بڑھ کر راہیل اسے سنبھالتا یا اسے گرنے سے روکتا، سارا کا توازن بری طرح سے بگڑ گیا اور وہ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ فرش پر گر پڑی۔ ایک دل خراش چیخ سارا کے منہ سے نکلی اور وہ اپنے پیٹ کو پکڑ کر وہیں دوہری ہو گئی۔ راہیل کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور اس نے گھبرا کر سارا کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن سارا کے کپڑوں پر پھیلتا ہوا سرخ خون دیکھ کر راہیل کے دماغ کی رگیں جیسے پھٹنے لگی۔ اس کا پورا جسم خوف اور صدمے سے کانپنے لگا۔ اس نے فوراً سارا کو اٹھایا اور پاگلوں کی طرح گاڑی کی جانب بھاگا۔ ہسپتال کی وہ سرد اور بے حس راہداری راہیل کی سسکیوں اور خاموش آنسوؤں کی گواہ بن چکی تھی، اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں سر گرائے فرش پر بیٹھا تھا جب ڈاکٹر نے آپریشن تھیٹر سے باہر آ کر اسے وہ خبر دی جس نے اس کی دنیا اجاڑ کر رکھ دی۔ راہیل صاحب، ہم نے بہت کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا سکے۔ ان کی اندرونی چوٹیں اتنی شدید تھی کہ حمل ضائع ہو گیا۔ ان کی حالت ابھی بھی خطرے میں ہی ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ راہیل کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر گئے۔ اس کا وہ بچہ جس کے لیے اس نے دن رات ایک کر دیے تھے، جس کے لیے اس نے اتنے خواب بنے تھے، وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے ہاتھ سے چھین لیا گیا تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں جب سارا کو ہوش آیا تو وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور درد سے تڑپ رہی تھی۔ شاہدہ بیگم بھی روتی پیٹتی اور ہائے ہائے کرتی وہاں پہنچ چکی تھی۔ راہیل کے ماں باپ کسی رشتہ دار کی طرف سے
दूसरे शहर गए हुए थे, इसलिए उन्हें इन सब बातों से वो लाइलम थे। और ये सब उस मनहूस हानिया की वजह से हुआ है। अगर वो रहेल को फोन करके ना बुलाती तो मेरी बेटी आज मेरे घर में महफूज होती। इस लड़की ने मेरे मासूम नवासे की जान ले ली, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। शाहिदा बेगम के उन जहरीले अल्फाज ने सारा के दिल में मौजूद हानिया की नफरत को एक और वहशत में बदल दिया, जिसकी कोई हद नहीं थी। अस्पताल के उस मातमज़दा माहौल में किसी ने रोहेल के आंसुओं और उसके दुख को नहीं देखा। रोहेल जो अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका था, खामोशी और बेबसी की तस्वीर बना खड़ा रहा था। उसकी जुबान पर एक लफ्ज नहीं आ रहा था, वो बस खलाओं में घुर रहा था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सारा ने रोहेल के साथ उसके घर जाने से साफ इनकार कर दिया था। मुझे इस शख्स की शक्ल भी नहीं देखी, जिसकी बहन की वजह से मेरा बच्चा मुझसे छीन गया। मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, मुझे तन्हा छोड़ दो तुम सब। सारा ने इंतहाई बेहिसी और संगदिली का मुजाहरा करते रोहेल के दुखे हुए दिल पर आखिरी वार किया। रोहेल ने उसे रोकने की कोई कोशिश न की। वो बस पथराई आंखों से सारा को शाहिदा बेगम के सहारे गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखता रहा। उसका घर और उसकी मोहब्बत दोनों बर्बाद हो चुके थे। सारा जैसे ही रोती धोती अपनी माँ के घर पहुंची तो उसने वहां रामिस को देखकर एक नया फतूर खड़ा कर दिया। वो रोते हुए रामिस के कदमों में गिर पड़ी और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। रामिस, तुम देख रहे हो ना, तुम्हारी इस बीवी की वजह से मेरा क्या हाल हुआ। इसकी साजिशों ने मेरा घर उजाड़ दिया और मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। जब तक ये लड़की इस घर में है, मैं यहाँ एक पल भी सुकून से नहीं रह सकती। रामिस, क्या तुम सुन रहे हो? इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इसने जानबूझकर रहेल को भड़का कर बुलाया था। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो अभी के अभी इस मनहूस लड़की को इस घर से निकाल दो, वरना मैं तुम्हारे सामने अपनी जान दे दूंगी। सारा की उन चीखों और इल्जाम तराशियों ने पूरे घर में एक सुनाटा खड़ा कर दिया था। रामिस जो हानिया की मोहब्बत में गिरफ्तार था, वो अपनी बहन के इस दुख और इन संगीन इल्जामात के बोझ तले दब कर रह गया था। और हानिया जो खौफ और सदमे से कांप रही थी, बेबसी से रामिस के चेहरे की जानिब देख रही थी। सारा के उन अल्फाज ने रामिस के अंदर के उलझे हुए इंसान को उसी लम्हे जैसे तेज दिला दिया था। उसने गहरी और कपकपाती सांस ली और अपनी जगह से खड़ा हो गया। हानिया, तुमने कुछ देर के लिए मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं इस वक्त मजीद कोई तमाशा या बहस नहीं कर सकता। तुम चली जाओ यहाँ से। रामिस की आवाज में एक ऐसी सर्दमेहरी और दर्जदी थी जिसने हानिया के दिल पर किसी तेज धार आरी की तरह वार किया। वो बेयकीनी से अपने शौहर को देखने लगी, जिसने हर पल उसकी हिफाजत का वादा किया था, और वो अपनी बहन की बेजा जिद और झूठे इल्जाम के आगे घुटने टेक दिए थे। रामिस, ये क्या कह रहे हैं आप? हानिया की आवाज में एक ऐसा कर्ब था कि पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। उसने कांपते कदमों से रामिस की तरफ कदम बढ़ाए और अपनी दुपट्टे को सख्ती से मुट्ठी में बींच लिया। मैंने कहा ना, चली जाओ यहाँ से। रामिस दहाड़ा था। रामिस, आप मुझे कैसे जाने का कह सकते हैं जबकि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। हानिया के उन लड़ते हुए अल्फाज ने जैसे पूरे कमरे में बम फोड़ दिए। रामिस के कदम वहीं के वहीं जम गए। वो एकदम से हानिया की तरफ पलटा, लेकिन इससे पहले कि कुछ कहता, सारा जो ये खबर सुनकर और भी ज्यादा आग बबूला हो गई थी। वो पागलों की तरह बेड से उठती और चीखने लगी। ये झूठ बोल रही है रामिस। ये ये सिर्फ तुम्हें अपने जाल में फंसाने और मुझे इस घर से निकालने के लिए एक नया ड्रामा रचा रही है। शाहिदा बेगम भी फौरन से उठी। जब तुम्हारा भाई मेरी बेटी को नहीं बचा सका तो तुम्हें भी इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने ये कहते हुए हानिया को धक्का दिया। रामिस की दिमाग की रगें फटने लगी थी। उसने अपना सर थाम लिया। वो इन दो औरतों के चीखने चिल्लाने और हानिया के खामोश आंसुओं के दरमियान बुरी तरह से उलझ गया था। उसका दिमाग इस वक्त किसी भी किस्म का फैसला करने, इस खुशखबरी को महसूस करने से कासिर था। बस करो तुम सब, मुझे पागल कर दोगी। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। रामिस ने अपने कानों पर हाथ रखे और गुस्से से बाहर निकल गया। वो इस दम घुटने वाले माहौल से दूर कुछ देर के लिए सुकून की तलाश में अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि इसका यूं पीठ फेर कर जाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और नाकाबिले तलाफी गलती साबित होने वाला था। रामिस के बाहर कदम निकालते ही
شاہدہ بیگم اور سارا کے چہرے پر مکارانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ انہوں نے رامز کی اس ذہنی کیفیت اور غصے کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شاہدہ بیگم تیز قدموں سے چلتی ہوئی ہانیہ کے پاس آئی، جو ابھی تک رامز کے یوں چلے جانے پر سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ شاہدہ بیگم نے بے دردی سے ہانیہ کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لانے لگی۔ نکلو میرے گھر سے، تم جیسی منحوس لڑکی کا اس گھر میں کوئی کام نہیں۔ میری بیٹی کا گھر اجاڑ دیا، اب تمہیں اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی۔ ہانیہ جو خود بھی حمل کے ابتدائی دنوں کی کمزوری کا شکار تھی، اس اچانک حملے پر خود کو سنبھال نہ سکی اور روتے روتے ان کی منتیں کرنے لگی۔ مامانی جان، خدا کے لیے یہ ظلم نہ کریں، رامز کو آنے دیں، وہ جو کہیں گے مجھے منظور ہوگا۔ لیکن شاہدہ بیگم کے دل میں کوئی رحم نہیں تھا۔ انہوں نے ہانیہ کو زوردار دھکا دے کر لاؤنج کے فرش پر گرایا۔ سارا بھی چلتی اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی اور بے حسی سے بولی، اگر تم نے اس سے گھر سے جانے سے 1 منٹ بھی دیر کی نا، تو میں رامز سے کہہ کر تمہیں طلاق بھی دلوا دوں گی، اور تم ساری زندگی اس اپنے بچے کو لے کر نا در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرو گی۔ یہ میری آخری وارننگ ہے۔ ہانیہ چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ طلاق نامہ تمہارے منہ پر مارا جائے گا۔ طلاق کے اس ہولناک لفظ نے ہانیہ کے وجود کو اندر تک لرزا کے رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ رامز اس وقت سارا کی ہر بات مان رہا ہے، اور وہ اپنے آنے والے بچے کو کبھی کسی صورت باپ کے سائے سے دور اور ایک طلاق یافتہ ماں کے داغ سے بچانا چاہتی تھی۔ اسے روتے ہوئے فرش سے اپنا آپ سمیٹا اور بوجھل قدموں سے گھر کے مرکزی دروازے کی جانب چل پڑی۔ وہ کافی دیر تک اس سرد اور تاریک دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھی رامز کا انتظار کرتی رہی کہ شاید وہ آ کر اسے روک لے گا اور اسے اس اندھیری رات میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ لیکن جب کافی دیر تک رامز کی گاڑی بھی نظر نہ آئی اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، تو اندر سے شاہدہ بیگم کی گالیاں سنائی دیتی رہی۔ تو ہانی نے اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کیے اور بے حس گھر کی دہلیز کو ہمیشہ کے لیے پار کر لیا۔ رات کی تاریکی اور خاموشی میں ہانیہ کی سڑکوں پر بے بسی سے وہ چل رہی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن وہ اپنے بھائی روہیل کے گھر میں نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سارا کا بچہ ضائع ہونے کے بعد راہیل پہلے ہی بہت بڑی تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہے۔ اگر وہ اس حال میں وہاں پہنچی تو راہیل کا دکھ مزید بڑھ جائے گا اور شاید وہ رامز سے لڑ پڑے، جس سے حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ وہ اپنے آنسوں کی دھند میں کچھ دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی اور اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ بس اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے اپنی اور اپنے بچے کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی موڑ کاٹتے اس کے بالکل قریب آ کر بریک کی خوفناک آواز کے ساتھ رکی۔ گاڑی کی وہ ہولناک آواز اور تیز روشنی دیکھ کر ہانیہ کے حواس جواب دے گئے اور وہ سڑک کے کنارے بے ہوش ہو کر پڑی۔ گاڑی میں سے ایک درمیانی عمر کی خاتون تیزی سے باہر نکلی۔ اس رحم دل عورت نے فوراً اپنے ڈرائیور کی مدد سے ہانیہ کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور اسے اپنے گھر لے آئی، جو کسی شاہانہ محل سے کام نہیں تھا۔ اس عورت نے ہانیہ کی بہت دیکھ بھال کی اور اپنی خاندانی ڈاکٹر کو بلا کر اس کا مکمل معائنہ کروایا۔ جب اگلی صبح ہانیہ کو ہوش آیا تو اس نے خود کو نرم اور آرام دہ بستر پر پایا اور اس کے سرہانے پر وہ شفیق عورت بیٹھی اس کے بال سہلا رہی تھی۔ ہانیہ نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی تو اس عورت نے اسے نرمی سے روک دیا۔ پریشان نہ ہو بیٹی، تم بالکل محفوظ ہو۔ میرا نام بیگم سغرا ہے اور تم میرے گھر میں ہو۔ رات تم میری گاڑی کے سامنے بے ہوش ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے، تم اس حال میں اکیلی سڑکوں پر کیا کر رہی تھی؟ بیگم سغرا کے اس قدر شفیق اور ماں جیسے لہجے نے ہانیہ کے اندر کے اس بند کو توڑ دیا، وہ جو پچھلے کئی گھنٹوں سے باندھے ہوئے تھی۔ ان کے گلے لگ کر پوٹ پوٹ کر رو پڑی اور اس نے اپنے دل کا سارا بوجھ ہلکا کرتے انہیں اپنی شادی، سارا کے حسد، شاہدہ بیگم کے ظلم اور رامز کے رویے کی ساری داستان سنا دی۔ بیگم سغرا کی آنکھوں میں بھی اس معصوم لڑکی کی کہانی سن کر آنسو آ گئے۔ انہوں نے ہانیہ کا ماتھا چوما اور نہایت پیار سے بولی، بیٹی، جب تک تمہارا دل چاہے تم اس گھر میں رہ سکتی ہو۔ میرا شوہر اور میرا اکلوتا بیٹا چند سال پہلے کار حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میں اس بڑے سے گھر میں تنہا ہوں، میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں۔ تم میرے پاس میری بیٹی بن کر رہو گی اور تمہارے اس آنے والے بچے کی ذمہ داری بھی اب سے میری ہے۔ شاید اللہ نے تمہیں میری تنہائی کا ساتھی بنا کر بھیجا ہے۔
ہانیہ ان کی اس کرم نوازی اور بے لوث محبت پر اندر تک متاثر ہوئی۔ اسے سوچ لیا کہ وہ روز روز کی لڑائی جھگڑوں اور طلاق کے خوف سے بہتر ہے کہ وہ سب سے الگ ہو کر اپنی ایک نئی زندگی شروع کرے۔ وہ اپنے بھائی روہیل کے لیے بھی کوئی نئی مشکل نہیں کھڑی کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی سے بھی رابطہ نہیں کرے گی اور اپنی اولاد کی حفاظت اور پرسکون مستقبل کے لیے اسی گمنام چھت کے نیچے اپنی باقی زندگی گزارے گی۔ دوسری طرف جب کچھ گھنٹوں کے بعد رامز کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور وہ اپنے ذہن کو پرسکون کر کے گھر واپس لوٹا تو اس نے ہانیہ کو پورے گھر میں پاگلوں کی طرح تلاش کیا، لیکن ہانیہ کہیں نہیں تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے شاہدہ بیگم سے پوچھا تو انہوں نے نہایت ڈٹھائی اور صفاقی سے جواب دیا کہ وہ تو اپنی مرضی سے سارا سامان لے کر اپنے بھائی کے گھر چلی گئی ہے، کہتی تھی کہ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ رامز کا دماغ اس جھوٹ کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہانیہ ایسی لڑکی نہیں۔ وہ فوراً اپنی گاڑی بگاتا راہیل کے گھر پہنچا، لیکن وہاں ہانیہ کو کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ روہیل نے جب سنا کہ ہانیہ رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلی ہے اور ابھی تک لاپتہ ہے تو وہ تو جیسے سکتے میں آ گیا۔ یا اللہ، میری بچی! نجمہ بیگم اور شفیق صاحب بھی پریشانی کے عالم میں رو پڑے۔ روہیل اور رامز دونوں سڑکوں پر ہسپتال میں اور رشتہ داروں کے گھر ہانیہ کو بےتابی سے ڈھونڈتے رہے، لیکن ہانیہ تو جیسے اسے زمین کھا گئی تھی، آسمان نکل گیا تھا۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے۔ روہیل اور رامز دونوں ہانیہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے تھے۔ ان کی حالت دیوانوں جیسی ہو گئی تھی۔ سارا اور شاہدہ کو اب اپنے کیے پر شرمندہ اور شدید ندامت اور شرمندگی کا احساس ہونے لگا تھا، کیونکہ ان کی حرکت نے ہانیہ کو تو دور کر دیا تھا، لیکن رامز کی زندگی بھی ایک زندہ لاش جیسی بنا دی تھی۔ ایک شام روہیل کے صبر کا بندھن مکمل طور پر ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں وحشت اور وہ غصہ تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا شاہدہ بیگم کے گھر پہنچا، جہاں سارا لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ روہیل نے اس کی طرف دیکھے بغیر بہت سرد لہجے میں وہ الفاظ کہے جنہوں نے سارا کے 14 تک روشن کر دیے۔ سارا، کان کھول کر سن لو، اگر میری بہن اگلے 2 دن کے اندر مجھے نہ ملی تو تیسرے دن طلاق نامہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ تم نے اور تمہاری ماں نے میری معصوم بہن کی زندگی برباد کی ہے، میں اس کا حساب تم سے لوں گا۔ روہیل کا یہ حتمی اور دو ٹوک فیصلہ سن کر سارا کے ہوش اڑ گئے اور وہ روتی ہوئی اس کا بازو پکڑنے لگی، لیکن روہیل نے اسے ایک جھٹکے سے جھٹک دیا اور وہیں کچھ فاصلے پر کھڑا رامز، جس کے چہرے پر مکمل مایوسی چھا چکی تھی، اس نے اپنی سرخ اور ویران آنکھوں سے اپنی ماں شاہدہ بیگم کی طرف دیکھا، جو روہیل کی اس روپ سے سہمی ہوئی تھی۔ اماں، اگر میری ہانیہ یا میرے آنے والے بچے کو کچھ بھی ہوا میں ساری زندگی نہ تو آپ کو معاف کروں گا اور نہ ہی کبھی خود کو معاف کر پاؤں گا۔ آپ نے مجھ سے میری زندگی ہی چھین لی ہے ماں۔ رامز کے ان بے جان الفاظ میں چھپی ہوئی اذیت نے شاہدہ بیگم کی روح کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، اور وہ اب اپنے کیے پر خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو چکی تھی، جبکہ وقت کی بے رحم سوئی انہیں ان کی غلطیوں کی سزا دینے کے لیے تیزی سے گھوم رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج اپنی تمام تر تلخیوں اور خاموشیوں کے ساتھ طلوع ہوا تھا، جب سارا روتی ہوئی اور بدحواس حالت میں روہیل کے گھر پہنچی۔ روہیل جو رات بھر کی اذیت اور کرب کے بعد لان میں سر جھکائے بے حس و حرکت بیٹھا تھا، سارا کو اپنے سامنے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ سارا بغیر کسی ہچکچاہٹ اور انا کے سیدھی راہیل کے قدموں میں گر پڑی اور اس کی ٹانگوں میں لپٹ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ روہیل، مجھے طلاق مت دینا، میں جانتی ہوں میں نے تمہارے اور ہانیہ کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ میں اپنے حسد اور مما کی باتوں میں آ کر اندھی ہو گئی تھی۔ مجھے جو بھی سزا دینی ہے دے دو، لیکن مجھے خود سے الگ مت کرنا، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بنا۔ سارا کی آواز میں سچا پچھتاوا تھا، جس نے روہیل کے دل کو دھڑکنوں کو ایک لمحے کے لیے بے ترتیب کر دیا۔ شفیق صاحب اور نجمہ بیگم بھی دروازے پر کھڑے اس دل خراش اور تکلیف دہ منظر کو دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے لبوں تو شاید غربت اور دکھوں نے سی رکھے تھے۔ روہیل کا دل اپنی محبت کو یوں اپنے قدموں میں روتا اور گڑگڑاتا دیکھ بسیج گیا، لیکن اس کے اندر کا دکھ، اپنے بچے کو کھونے کا غم اور ہانیہ کی رات کے اندھیرے میں لاپتہ ہونے کا کرب بہت گہرا اور ناخنوں سے کھرچا ہوا تھا۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے جذبات پر قابو پاتے ہوئے سارا کو کندھے سے پکڑ کے کھڑا کیا اور انتہائی بوجھل لہجے میں بولا، سارا، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا،
کیونکہ میں نے تم سے سچی محبت کی ہے اور میں اس پاکیزہ رشتے کو اتنی آسانی سے نہیں توڑ سکتا۔ لیکن اب میرے اس گھر میں اور میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں بچی ہے۔ تم واپس اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اسی لمحے رامس اندر داخل ہوا جس کی اپنی حالت بہت بکھری ہوئی تھی۔ وہ اپنی بہن کی اس ٹوٹی ہوئی حالت اور رحیل کی اس بے بسی کو دیکھ کر اندر تک کٹ کر آ گیا تھا۔ رامس چلتا ہوا رحیل کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آج اس امیر زادے کے ہر انداز سے صرف عاجزی جھلک رہی تھی۔ رامس نے رحیل کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ رحیل، میری بہن کو معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ اس نے بہت غلط کیا، نہ صرف تمہارے ساتھ بلکہ میرے ساتھ بھی، لیکن سارا سچے دل سے شرمندہ ہے اور تمہارے بغیر ایک زندہ لاش بن چکی ہے اور وہ سچ میں مر جائے گی۔ اسے ایک آخری موقع دو۔ میں ہاتھ جوڑ کر تم سے ہانیہ کے بدلے اپنی بہن کی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں۔ تم جو کہو گے میں وہ کروں گا۔ رامس کی اس التجا نے رحیل کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو لا دیا۔ رحیل نے ایک سرد آہ بھری اور رامس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو نیچے کرتے ہوئے بولا، رامس، اگر آج یہ میرے گھر میں رہی تو میں اسے دیکھ دیکھ کر گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گا، کیونکہ وہ مجھے ہر پل میرے اجڑے ہوئے بچے اور میری کھوئی ہوئی معصوم بہن کی یاد دلائے گی۔ اسے لے جاؤ یہاں سے، میں اسے مزید نہیں دیکھ سکتا، مجھ سے نہیں ہوگا۔ رحیل کے فیصلہ کن انداز کے بعد رامس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ روتی اور سسکتی سارا کو بازو سے پکڑ کر واپس گاڑی کی جانب لے گئے اور رحیل وہیں کھڑا اپنی برباد ہوتی زندگی کو ویران آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ اور پھر وقت جیسے ایک اذیت ناک خاموشی میں قید ہو گیا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے چلے گئے اور ان سب کو پورے 4 سال کا طویل اور صبر آزما عرصہ بیت گیا۔ ان 4 سالوں کے طویل عرصے میں جہاں سب لوگ ہانیہ کے لوٹنے کی امید مکمل طور پر کھو چکے تھے اور رحیل نے خود کو ایک زندہ لاش کی طرح اپنے دفتر کے کاموں میں غرق کر لیا تھا، وہیں رامس کی زندگی بھی اب ایک اندھے کنویں میں قید تھی جہاں نہ کوئی روشنی تھی اور نہ ہوئی کوئی امید۔ وہ روز رات کو ہانیہ کی پرانی تصویر دیکھ کر روتا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔ اسے ہر پل یہ احساس کھاتا رہتا کہ اس نے اپنی محبت پر اعتبار نہ کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ایک دن رامس شہر کے ایک انتہائی پوش اور پرسکون علاقے سے اپنی گاڑی میں گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک چھوٹے سے خوبصورت سے بچے پر پڑی جو ایک شاندار بنگلے کے لان میں کھیل رہا تھا۔ اس بچے کے خدخال، اس کا ہنسنا، اس کے ماتھے کی لکیریں اور اس کی آنکھیں بالکل رامس جیسی تھی۔ رامس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر رک گئی اور اس نے بے ساختہ گاڑی کی بریک لگا کر اسے وہیں سڑک کے کنارے روک دیا۔ وہ حیرت اور بے یقینی کے عالم میں اس بچے کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک بنگلے کے بڑے سے دروازے سے ایک مانوس سی جھلک باہر آئی۔ خاریاں تھی جو کہ بچے کو پیار سے پکار رہی تھی، ریان بیٹا اندر آ جاؤ، دھوپ تیز ہو رہی ہے، بیمار پڑ جاؤ گے۔ وہ جانی پہچانی آواز، وہ معصوم چہرہ اور وہ انداز دیکھ کر رامس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو کی جھڑی لگے اور وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر پاگلوں کی طرح اس بنگلے کی جانب بھاگا۔ ہانیہ اس بچے کو گود میں اٹھائے اندر جا رہی تھی جب رامس نے پیچھے سے اسے اپنی پوری جان لگا کر پکارا، ہانیہ۔ اس درد میں ڈوبی آواز کو سن کر ہانیہ کے قدم وہیں کے وہیں جم گئے اور اس نے دھیرے سے مڑ کر دیکھا۔ سامنے رامس کھڑا تھا جس کے چہرے پر 4 سال کی تھکن اور بے پناہ دکھ تھا اور اس کی نظریں اپنے بچے پر جمی ہوئی تھی جسے اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ رامس کے قدم خود بخود ہانیہ کی جانب اٹھنے لگے۔ وہ چلتا ہانیہ کے بالکل قریب آ گیا، اس چھوٹے سے بچے کے معصوم چہرے پر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھا۔ ہانیہ، یہ میرا بچہ ہے، تم نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری سے اتنے سالوں سے محروم رکھا۔ رامس کی آواز میں خوشی، دکھ اور ندامت سب کچھ شامل تھا۔ ہانیہ نے تیزی سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر اپنے بچے کو رامس کی پہنچ سے دور کیا اور ایک سرد مگر پر اعتماد لہجے میں بولی، یہ صرف میرا بچہ ہے رامس، اور آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں وہ تلخ ماضی کب کو بھلا چکی، آپ کا مجھ پر اور میرے بچے پر کوئی حق نہیں ہے۔ رامس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے اور وہ وہیں ہانیہ کے قدموں میں گر پڑا۔ ہانیہ پلیز مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، اپنی ماں اور بہن کی سازشوں کو سمجھ ہی نہ پایا۔ میں ان 4 سالوں میں ہر روز مڑا ہوں، مجھے میرے بچے
اور میری محبت سے دور مت کرو. میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں. میرے ساتھ گھر چلو. رامز نے انتہائی گڑگڑاتے اور روتے اس سے التجا کی. ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے کمال ضبط سے خود کو سنبھالا اور انتہائی مضبوط لہجے میں بولی، رامز، انسان کو محبت بھلے نہ ملے، لیکن ایک شوہر اپنی بیوی کو مضبوط چھت اور تحفظ نہ دے سکے تو مجھے ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا. آپ اس رات مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے. اگر بیگم سغرا مجھے نہ بچاتی تو آج نہ میں زندہ ہوتی اور نہ آپ کا یہ وارث. آپ نے مجھ سے میری عزت اور میرا مان چھین لیا. ہانیہ کی کھڑی اور سچی بات سن کر رامز کا سر مزید ندامت سے جھک گیا. ہانیہ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت، میری ماں بھی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گی. جو تم چاہو گی وہی ہوگا. میں تمہاری اور اپنے بچے کی خاطر ہر رشتے سے لڑ پڑوں گا. بس مجھے ایک آخری موقع دے دو، آخری موقع. رامز نے اس قدر سچائی اور تڑپ سے کہا کہ ہانیہ کا دل بھی پسج گیا اور اندر سے بیگم سغرا بھی باہر آ گئی، جنہوں نے ہانیہ کو پیار سے سمجھایا، بیٹی، ایک باپ کو اس کی اولاد سے دور رکنا بہت بڑی زیادتی ہے. تم اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ اور اپنا گھر بساؤ. معاف کرنے والے سے اللہ راضی رہتا ہے. بلاخر ہانیہ نے رامز کے ساتھ جانے کی حامی بڑھی. رامز جب ہانیہ اور اپنے 4 سالہ بیٹے ایان کو لے کر شاہدہ بیگم کے گھر پہنچا تو گھر میں ایک بونچال آ گیا. شاہدہ بیگم جو لاؤنج میں بیٹھی تھی، ہانیہ کو اتنے سالوں بعد واپس دیکھ کر ان کے ساتھ ایک ہم شکل بچے کو دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. ان کی پرانی خصلت اور حسد دوبارہ جاگ اٹھا. وہ انتہائی زہر خندیشی میں بولی، یہ کیا مذاق ہے رامز؟ تم اس لڑکی کو دوبارہ اس گھر میں لے آئے اور یہ بچہ کس کا اٹھا لائی ہے؟ پتہ نہیں یہ بچہ تمہارا ہے بھی یا نہیں. 4 سال یہ کہاں اور کس کے ساتھ رہی؟ کسی کو کیا معلوم؟ DNA ٹیسٹ تو کروا لو. شاہدہ بیگم کی زبان سے یہ گرے ہوئے اور غلیظ الفاظ سنتے ہی رامز کا پارا آسمان کو چھونے لگا اور وہ غصے سے دہاڑتا دماغ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. خاموش ہو جائے. ایک لفظ بھی مزید میری بیوی کے خلاف مت بولیے گا. میری بیوی ایک پاک باز عورت ہے اور یہ بچہ میرا خون ہے، میری پہچان ہے. آپ نے پہلے ہی اپنی سازشوں سے میری اور رحیل کی زندگیاں برباد کر دی ہیں. اب اگر آپ نے ہانیہ کی طرف میری آنکھ سے بھی دیکھا تو میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں اور آپ میرا مڑا ہوا منہ دیکھیں گے. ارے بیٹا رامز، میں تو شاہدہ بیگم منمنائی. میں نے کہا بس بہت ہوا. رامز کی اس قدر سخت اور دو ٹوک رویے نے شاہدہ بیگم کے طوطے اڑا دیے اور وہ ڈر کے مارے مکمل طور پر خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا اب ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور وہ اپنے اس اکلوتے سہارے کو کھونے کا خطرہ کسی طور مول نہیں لے سکتی تھی. کچھ دیر میں ہانیہ کے والدین اور رحیل کو بھی ہانیہ کے ملنے کی خبر مل گئی اور رحیل دیوانوں کی طرح بھاگتا وہاں پہنچا. اپنے والدین اور بھائی کو اتنے سالوں بعد دیکھنے دیکھتے ہی ہانیہ کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے. ماں باپ سے ملنے کے بعد وہ دوڑ کر رحیل کے گلے لگی. وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر زاروں کی طرح روتے رہے اور ان کی ہچکیاں بند ہو گئی. رحیل نے ہانیہ کا ماتھا چھوا اور پھر اپنے چھوٹے سے بانجے کو گود میں اٹھا کر اسے بے تحاشا پیار کیا. اس کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا. اس کی ویران آنکھوں میں ایک بار پھر سے زندگی لوٹ آئی تھی. اس دوران سارا جو پچھلے 4 سالوں میں اپنے کیے کی آگ میں جل رہی تھی اور رحیل کی دوری نے اسے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا. وہ روتی ہوئی ہانیہ کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ پکڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی. ہانیہ، مجھے معاف کر دو. میں جانتی ہوں میرے گناہ بہت بڑے ہیں. میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں. میری ہی بددعا اور سازشوں کا نتیجہ تھا کہ میرا اپنا بچہ مجھ سے چھین گیا اور میرا شوہر مجھ سے دور ہو گیا. مجھے معاف کر دو. میں اب وہ سارا نہیں رہی. مجھے میرے تکبر کی بہت بڑی سزا مل چکی ہے. سارا کی اجڑی حالت دیکھ کر ہانیہ کا دل مکمل طور پر نرم ہو کر پگھل گیا. اس نے آگے بڑھ کر سارا کو گلے لگا لیا. بھابھی، میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا. جو ہوا وہ تقدیر کا لکھا تھا. اب آپ اپنے گھر کو بسائیں اور رحیل بھائی کی زندگی میں دوبارہ خوشیاں بھر دیں. ہانیہ نے سارا کا ہاتھ پکڑ کر رحیل کے ہاتھ میں رکھا. ہانیہ کی اس اعلیٰ ظرفی اور درگزر نے سب کے دل جیت لیے. رحیل نے بھی سارا کی ان آنکھوں میں اب سچی محبت اور ندامت دیکھی تھی. اس نے سارا کا ہاتھ پکڑا اور اسے دوبارہ اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا. وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے باوجود اندر سے اولاد کے غم سے ٹوٹے ہوئے تھے.
اور ان کے درمیان ایک جھجک اور دوری آ گئی تھی، مگر سارا نے آتے ہی گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھال لیا تھا اور وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ اب روہیل کو شکایت کا کوئی موقع نہ دے۔ روہیل بھی اس خوشگوار تبدیلی کو محسوس کر کے مطمئن تھا۔ آج روہیل کی سالگرہ تھی اور سارا نے بہت اچھا انتظام کیا تھا اور وقت نے اپنا مرہم لگاتے آخرکار ان کو جوڑ دیا تھا، اور آج کی رات انہوں نے ایک دوسرے میں پھر سے ہمیشہ کے لیے نام ایک دوسرے کے لیے پناہ لے لی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور رامس کے پرتعیش کمرے میں چھوٹا سا ایان نرم بستر پر بے خبر سو رہا تھا، اور رامس بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا ہانیہ کو دیکھ رہا تھا جو کہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے لمبے بال سنوار رہی تھی۔ رامس نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ہانیہ کا ہاتھ تھام کر کھینچ کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ ہانیہ، تم میری زندگی کی وہ واحد روشنی ہو جس کے بغیر میں 4 سال اندھیروں میں بھٹکتا رہا۔ اب میں تمہیں اور ایان کو کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ تم نے میری ویران زندگی کو مکمل طور پر مکمل کر دیا ہے۔ رامس نے بڑے لاڈ سے کہتے ہانیہ کے ماتھے پر ایک نرم سا بوسہ دیا۔ ہانیہ نے مسکراتے اپنی نظریں اٹھائی اور رامس کی ان گہری آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف اس کے لیے مان، وفا اور ایک سچا تحفظ تھا۔ اس نے اپنے سوتے ہوئے معصوم بیٹے اور پھر اپنے شوہر کو دیکھ کر دل ہی دل میں اپنے رب کا بے تحاشا شکر ادا کیا کہ اس کا بیٹا یتیمی کی زندگی نہیں گزارے گا۔ اللہ نے ان سب کی زندگیوں میں بکھرے ہوئے رشتوں کو دوبارہ سے جوڑ دیا تھا اور نفرتوں کی جگہ سچی محبتوں نے لے لی تھی، کیونکہ یہ نکاح کی طاقت میں لپٹا خوبصورت اور لازوال بندھن تھا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ امید کرتے ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں، اور ایسی ہی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو اگلی کہانی کے ساتھ جلد پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔